अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सेनेट इलेक्शन में भी बात करते हैं, लेकिन आज जरा थोड़ा वो वाकया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आया। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने एक बड़ा दर्दनाक खत भी लिखा है, और ये खत लिखा है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को भी, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल को भी, और उसमें वो वाकयात बताए हैं कि किस तरह वुकला ने यहां पर ये सब कुछ किया। जब हम वुकला को देखें, वुकला आज भी खड़े हैं और कहते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। क्या कहते हैं इस वाकये के बारे में, वुकला क्या कह रहे हैं, पहले ये देख लें कि वो कहते हैं कि जो उनके जो बार काउंसिल्स हैं वो आज भी वुकला के साथ खड़ी हैं इस वाकये पर। जरा थोड़ा सा आपको सुनाना चाहते हैं कि क्या कहती है बार काउंसिल। आज ये मसला अगर हल हो भी जाए, ये कल फिर दोबारा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब FIR भी होगी, वकीलों को रात को मारा भी गया, उनको उठाया भी गया, उनको जख्मी भी किया गया, उनके चैम्बर भी गिरा दिए गए। कार्रवाई होनी चाहिए बलवाइयों के खिलाफ। पहले उनके जिन्होंने मसला शुरू किया, पहले उनके खिलाफ। ये जो उनके दफ्तर थे, ये कहीं एक दिन में नहीं बने। आप 24 घंटे में कैसे खत्म कर सकते थे? तो जब वो सब कुछ बर्बाद हो गया तो आप खुद अंदाजा करें उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वोकला का नुक्ता नजर ये है, चीफ जस्टिस साहब के इल्म में था चैम्बर्स गिराने का, और उनको इसका नहीं हिस्सा बनना चाहिए था। वोकला का ये फितरी रिएक्शन था, इसकी जिम्मेदार बेंच भी है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ नहीं जिम्मेदार तो इस एक्शन के वुकला जिम्मेदार नहीं है। दो एंगल्स हैं, एक तो ये कि क्या जो हुआ वो ठीक हुआ उस रात जो गिराए गए चेंबर्स वुकला के, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि कल ये जब ये वुकला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को और यरगमाल बना रहे हैं 4-4 घंटे के लिए, उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आप, ये समझ से बाहर है। लेकिन सदाकत भाई साहब MNA हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तजिया निगार हैं, हसीब मोहम्मद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खुशदिल खान साहब, शायद उनसे भी बात करें, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। थोड़ा सा मैं जरा इसके ऊपर करना चाहता हूं, जरा मैं हसीब मोहम्मद साहब से शुरू कर दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, इज दैट करेक्ट? जी। बॉस, ये बताइएगा कि इल्लीगल चेंबर गिराना, इसके लिए इजाजत की जरूरत है? काशिफ अब्बासी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया कि ताकि हमारा मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड पे आ सके। दूसरी बात ये है कि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं और आपसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है। आपने बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन छोटा सा गिला आपसे ये भी है कि इस्लामाबाद में कचहरी आपका भी आना जाना होता होगा, बहुत आना जाना भी कवर करते हैं, आपकी बहुत सी स्टोरीज हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पे कभी भी कोई प्रोग्राम किया होता और उसका। वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक दफा रिकॉर्ड किया था, वो चला नहीं सके क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई। मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आया था, लेकिन मैं चला नहीं पाया। ये बात आपकी ठीक है, और फिर अब पुराना हो गया, इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि लोकल होने और इस्लामाबाद बेस्ड होने के नाते आप इसके एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, और चूंकि यहाँ गवर्नमेंट के मैंने भी बैठे हुए हैं तो मैं ये समझूंगा ताकि उनके इल्म में आए और लोगों तक भी ये बात पहुंचे और गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर सके। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, किसी ने अभी तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जहाँ तक मामला है इलीगल कंस्ट्रक्शन का और चैम्बर्स का, ये जो F8 जहाँ हम बैठे हैं, ये आपके इल्म में और सारी दुनिया अब जानती है, बिल्कुल हम गैर कानूनी बैठे हैं। वहाँ अदालतें भी गैर कानूनी और चैम्बर्स भी गैर कानूनी। वो ग्रीन एरिया है, वो कमर्शियल जगह है, वहाँ तो लोगों की बिजनेस होने चाहिए। उनका बिजनेस इफेक्ट हमारी वजह से हो रहा है, हम एहसास करते हैं, लेकिन हम क्या करें? अगर हम यहाँ से उठ के जाएं तो कहाँ जाएं? अदालतें तो इधर ही हैं, जहाँ अदालतें जाएंगी हम वहाँ चले जाएंगे। आज सर, वो क्रिकेट ग्राउंड जो जिस पे एक चेंबर बन गए थे, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी लिया था, आपने क्रिकेट ग्राउंड पे कब्जा कर लिया। फुटबॉल ग्राउंड, माफी चाहता हूं, वो जो कोने पे F8 के कोने पे फुटबॉल ग्राउंड, आपने उस पर कब्जा कर लिया। आप बताएं सर, प्राइवेट चेंबर की जिम्मेदारी स्टेट की कब होती है कि आपको चेंबर देना भी स्टेट का काम है? ये तो वुकला का काम है। अगर आपको मिलेगा ठीक है, कल आपके वुकला 10,000 हो जाएंगे तो क्या इस्लामाबाद F8 के सामने वाले घरों पे कब्जा करके आप कहेंगे कि जी मेरी तो क्या गलती है, कचहरी सामने घर ये खुला हुआ है, मैं तो इसमें बैठूंगा? ये आर्गुमेंट कैसे ठीक हो सकता है? इलीगैलिटी को वकील कैसे एंडोर्स कर सकता है? आपने चैम्बर का जिक्र किया, चैम्बर जो है वो पार्ट एंड पार्सल होता है बार का। बार और बेंच दोनों गाड़ी के एक पे ही हैं। चैम्बर भी उतना ही सैक्रेड है जितनी बार है और जितनी बेंच है। लेकिन अभी मैं उस वाक़े के तनाज़ुर में ये बात नहीं कर रहा। चैम्बर का तस्वर बार से रिलेटेड है और बार बगैर चैम्बर के है ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इलीगल की आप बात कर सकते हैं, उस पर आर्गू हो सकता है।
تو سر ایک آپ لیگل کمیونٹی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں لیگل کمیونٹی کیسے لیگل کام کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی, نہیں کرنا چاہیے. لیکن کر رہے ہیں. میں اس بات پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر آپ اس واقعے کا ذکر کریں, نہیں, میں سب سے پہلے ان لیگل جگہ پر چیمبر بنانے کا ذکر کر رہا ہوں سر. چیمبر کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بھی رینٹڈ پریمیسز میں ہیں, اور وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں, رینٹ بھی نہیں دیتے بعض اوقات. ان کے مالکان نے وہاں رینٹ پٹیشن دائر کی کہ ہمیں ہمارا قبضہ واپس, وہ بعض کو ڈگری بھی ہو گئی تھی اور پھر رینٹ ادا کیا گیا. حالت تو یہ ہے, یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. یہ تو جتنی اس سے پریویس گورنمنٹ تھی ان کا کام تھا کہ وہ بنائیں, کورٹ کمپلیکس بنائیں, لائرز کمپلیکس بنائیں, تاکہ لوگوں کی جان چھوٹے, وہ جائیں جا کے جہاں خواتین نہیں آ سکی. آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک سر. یہ بتائیں پھر جو مسئلے کا حل نکالنا کس کی یرغمال بنایا ہائی کورٹ کو, میڈیا ہمیں صرف دہشت گرد کہتی ہے, کام اس طرف نہیں آتی. سر آپ نے یرغمال, دیکھیں دہشت گرد اس لیے کہتی ہے, وہ بھی ذرا درست ہو, اور یہ کورٹ کمپلیکس والا معاملہ ہے. حسیب صاحب اس لیے دہشت گرد کہتی ہے, اس لیے وکلا گردی کہتی ہے. آپ نے چیف جسٹس کو بقول ان کے خط کے 4 گھنٹے یرغمال بنا کے رکھا وہاں پہ. کیسے آپ سرکاری املاک توڑ سکتے ہیں؟ میں توڑوں گا, اس وقت جیل بیٹھا ہوں گا. آپ علل اعلان کہتے ہیں ہاں ہم نے توڑی, ہاں ہم نے ٹھیک کیا, ہاں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کون سی جنگل کے قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا, ہم اس کو جسٹیفائی نہ کرتے نہ کر سکیں گے. میں نے ابھی آپ کو سنایا ساری بار کے پریزیڈنٹس کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے کیا وہ غلط کیا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹس ویری انفارچونیٹ, ہمیں افسوس ہے, اور جتنا بھی ہم اس پہ نادم اور شرمندہ وہ کم ہے. یہ واقعہ اسپر آف مومنٹ ہوا, اس کا ریئیکشن تھا. سر آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں وکلا کے خلاف جنہوں نے کام کیا تھا؟ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. جن وکلا نے یہ کام کیا سر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں, بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور بالکل کارروائی کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کے بعد سر اس واقعے کے بعد آپ کو پتا اور کیا کیا اعلان ہوئے, سنیے گا سر, بڑا واضح اور کلیئر ہے. اس کے بعد اعلان یہ ہوئے کہ ڈی سی اور چیف جسٹس اپنے دفتر میں نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ اعلان بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا. اب تھانے پر حملہ کریں گے, یہ اعلان بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا. اب سوال یہ کہ یہ تو چلے آپ کہیں گے غلط ہوا, سی ڈی اے نے نئے نوٹسز لگائے ہیں ان جگہوں پر جو انلیگل ہیں. آپ کا خیال ہے سی ڈی اے کو وہ گرانے چاہیے کہ نہیں؟ اچھا اب یہ بات میں دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جس جگہ اب کچہری موجود ہے وہاں چیمبرز بنے ہوئے ہیں, آپ اس کو گرا دیں, وکلا کہاں جائیں گے؟ عدالتوں کو بھی گرا دیں نا. پھر وکلا نے تو آنا ہے, انہوں نے اپنی پریکٹس کرنی ہے, انہوں نے اپنے آفسز میں بیٹھنا ہے. گرانا کوئی حل نہیں ہے, بنانا حل ہے. اس کو بنایا جائے, گرایا نہ جائے. گرانے سے مسائل پیدا ہوں گے, پھر اس کا ریئیکشن آئے گا. انلیگل یہاں بالکل ہے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جب سی ڈی اے بنا انہوں نے سب لوگوں کو سیکٹر دیے. آپ کے تو علم میں ہے نا, آوازیں دے کے بلایا کرتے تھے پلاٹ لے لیں, تو اس وقت کچہری نہیں رکھی گئی. رکھ دیتے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. آج بھی یہ جو واقعہ ہے سر تو یہ نیگوشیٹ کریں نا گورنمنٹ کے ساتھ. سر اگر آج یہ سیٹل بھی ہوگا کل پھر ہو جائے گا. انلیگل کنسٹرکشن قبضے یہ حل نہیں ہے اس چیز کا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر, اچھا قبضہ نہیں, آپ اس کو قبضہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جگہ دی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ قبضہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, وکلا کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. صحیح, اسٹیٹ کی ذمہ داری. دیکھیں یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری تو نہیں ہے, آپ ریاست سے بات کریں گے. ذمہ داری نہیں سر, آپ I wanted from you. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی. اسٹیٹ ناکام ہے اس معاملے میں. اگر ناکام بھی ہے سر, قبضہ اس کا سولوشن تو نہیں ہے. یو کانٹ سے میں زبردستی لے لوں گا, میں صافی ہوں, میں کو مجھے پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے, کوئی نہیں دیتا میں جا کے وہاں پہ 4 کمرے کا گھر بنا لوں یا 4 کمرے کا آفس بنا لوں. یہ سولوشن تو نہیں ہے. اچھا چلیں میں اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا یہ 1980 میں یہاں شفٹ کی گئی F8 میں, اس سے پہلے G6 میں تھی. وہاں سے عدالت اٹھا کے ہم لائے تھے یا گورنمنٹ جو اس وقت تھی انہوں نے لا کے یہاں 2 کمرے دیے تھے عدالت کو. اس وقت 2-3 جج ہوا کرتے تھے, اب تعداد 80 ہے ججز کی. اتنی تعداد وکلا کی بڑھ گئی ہے, وکیل اور بھی آ رہے ہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں. اس میں وکلا کا کیا؟ سر میں اب آخری سوال پوچھ رہا ہوں, نئے نوٹسز جائے گی وکلا وہاں چلے جائے گی. نئے نوٹسز لگائے گئے ہیں, اگر سی ڈی اے کاروائی کرتا ہے, اگر ڈی سی کاروائی کرتا ہے, اگر انتظامیہ کاروائی کرتی ہے, اس کو گراتی ہے, کیا کریں گے یہ بتا دیں. ایک اور بالکل غلط ہوگا, میں اس کو سپورٹ بالکل نہیں کروں گا. ابھی بھی بچوں کے چیمبر گرائے گئے, 10 سال پرانے چیمبر گرائے گئے. ایک بچہ جب آتا ہے سر ویسے فٹ بال گراؤنڈ کا چیمبر 2 سال پرانا ہے سر, وہ آپ کے اور میرے دیکھے وہاں پر چیمبر بنے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو, وہ 10 سال پرانے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, میرا اپنا چیمبر یہاں موجود ہے پچھلے 22-24 سال سے. ٹھیک
سارے ایسی آستہ آستہ سر کیا ہلڑ بازی پھر سے ہوگی؟ سوال یہ ہے حسیب صاحب کہ اگر چیمبر گراتے ہیں تو دوبارہ یہ مزید بن جائیں گے سر. لیکن یہ بتائیے بکلا کا امیج آپ کو لگتا نہیں بکلا مافیا بن گئے؟ جب تک سے اس کا پرمنٹ سولوشن نہیں نکالا جائے گا. بکلا مافیا بن گئے. سر پی آئی سی کا واقعہ یاد ہوگا لاہور میں جو ہوا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. کنڈیم کرتے ہیں جی اس کو بھی, لیکن کنڈیم کرنے کا سر اس ٹائم میں ابھی چلا سکتا ہوں کہ سب وکلا اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہوں نے ٹھیک کیا. سر آپ لوگ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ وکلا برادری جو ایک بڑی قابل قدر برادری ہوتی تھی وہ اس وقت مافیا کہلاتی ہے پاکستان میں؟ مافیا, سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرسپشن بنایا گیا اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. اس دفعہ تو پھر بھی ہمارا موقف کاشف عباسی صاحب آپ دے رہے ہیں, ورنہ تو یک طرفہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں اور کبھی ہمارا موقف ریکارڈ پہ نہیں گیا اور ون سائیڈڈ پکچر پینٹ کرتے رہے ہیں. جو پٹرے کیا گیا آپ کو بھی پتا اور باقی دنیا بھی جانتی ہے. مافیا نہ کہیں اس لیے کہ اگر اس واقعے کو بھی اگر سامنے رکھ کے مافیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں 5000 وکیل ہیں, خود ریکارڈ پہ موجود ہے 10-15 لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, 1% بھی نہیں بنتے ہیں. چیف جسٹس صاحب خود فرماتے ہیں اپنی عدالت میں کہ 95% جو ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں. میں 99% کہتا ہوں پروفیشنل لوگ ہیں. سر تو یہ 5% کو نکال دیں باہر, جو اس میں آپ کی وکالت ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے لوگوں سے یہ جو داغ لگ رہے ہیں وکلا برادری پر, یہ داغ ختم ہوگا. اس سے آپ کو اس پہ تو آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. بٹ سی جے صاحب نے خط بھی لکھا ہے, بہت شکریہ اپنا موقف دینے کا. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہلا کو سب, اگین وکلا کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے اس پر. بخاری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر ذرا میں سینیٹ الیکشن کی طرف آ جاؤں. بہت شکریہ حسیب محمد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ. جی بخاری صاحب, میری خواہش یہ تھی کہ حسیب صاحب موجود ہے سر, سن رہے ہیں آپ, اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سن رہے ہیں, میں پھر ان کو روک لیتا ہوں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان ہائی کورٹ میں نئے چیمبرز بنائے گئے تھے. کاشف عباسی صاحب آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, وہاں شفٹ ہونے سے نہ صرف وکلا نے انکار کیا تھا بلکہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ اس لیے خاموشی سے برداشت کر لی گئی کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو جا کے انہوں نے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا, اور اس کے بعد سے پھر باقی کے جتنے واقعات ہیں, چاہے وہ پی سی ایل کا یہ یعنی لاہور, بخاری صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کہ ایک جج کی پینٹ اتارنے کی کوشش کی وکلا نے اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. ہاں, ججز کو پکڑ کے کمروں میں بند کیا گیا, ججز کو پیٹا گیا. یہ سول ججز, سیشن ججز کے واقعات جو ہیں, اس کے لیے یہ ہمارا کم کنسرن ہونا چاہیے. اور جو لیڈرشپ ہے وکلا کی, حسیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ہمیں تو. اور جہاں تک ہمارے رول کا تعلق ہے, وہ آسانی سے بھول گئے کہ میڈیا, وکلا کی جو تحریک تھی اس میں میڈیا کا کیا رول تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, یہ تو بڑی زیادتی ہے میرے خیال سے. وہ میں خیال ہے ریسنٹ ایونٹس کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن حسیب صاحب یہ ایک پاپولر ویو بنتا جا رہا ہے. میں کیونکہ اب ذرا پالیٹکس کی طرف جا رہا ہوں, لیکن یہ ایک بڑا پاپولر ویو ہے. ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پینٹیں اتارنے کی, ججز کے پھینٹیں لگانے کی, ججز کے چیمبرز کے اوپر حملے کرنے کی. سر یہ آپ کو جو بری ریپوٹیشن, بیڈ ریپیوٹ مل رہی ہے وہ اس وجہ سے مل رہی. یہ واقعات ہے, ایسا لگ رہا ہے وکیل اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں. ان کا خیال ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. پی آئی سی واقعے کے بعد, اور یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں سر, پی آئی سی واقعے کے بعد پولیس سے بات ہوئی کہ آپ نے روکا کیوں؟ انہوں نے کہا جی روکتے ہیں, یہ ہمیں عدالتوں میں جج ہماری وردیاں اتارتے ہیں, یہ ہمیں اس وقت وکیل نہیں کرنے دیتے اپنی ڈیفنس کے لیے, جو کہ ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی ایک اکیوزڈ کا کہ اس کو وکیل ملے. وکیل نہیں کوئی کرنے دیتا, بار کاؤنسلز نہیں کرنے, کوئی وکیل الاؤ کرتی کسی کو کہ وہ ان کا کیس لڑے. یو ہیو ٹو لک انٹو دس. آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنا ہوگا. بہت شکریہ حسیب صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیٹس سی معاملہ جاتا کدھر ہے. ابھی تو اگلی کارروائی ہونی ہے سی ڈی اے کی, ہونی چاہیے. انلیگیلٹی کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ آرگومنٹ کہ ہمارا وہاں پر رائٹ ہے. دیکھیں وکلا کی تعداد بڑھ رہی ہے, چیمبر زیادہ چاہیے ہوں گے, پھر تو آپ پورا اسلام آباد ٹیک اوور کر لیں, لیکن اسٹیٹ سے بات کریں اینڈ فائنڈ اے وے. مفتاح صاحب, سینیٹ الیکشن, پرائم منسٹر صاحب آج بھی گفتگو فرما رہے تھے کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کرنے کے لیے. وہ سر مانتے کیوں نہیں؟ سر ہم ماننے کی کیا بات ہے, ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے. 2018 میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو الیکشن ایمانداری سے ہونے چاہیے تھے. تب تو خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی. 2 مرتبہ سنجرانی صاحب کو, محترم سنجرانی صاحب کو الیکٹ کروایا, تب تو خان صاحب کو کوئی شائستگی, کوئی شفافیت کا خیال نہیں آیا.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ شفافیت سے کرائیں، لیکن کسی بچے کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ صبح دوپہر کے کھانے سے پہلے جھوٹ بولو اور ظہر کی نماز کے بعد سچ بولو. اگر سچ بولنا ہے تو پورا دن سچ بولو. اگر آپ نے شفافیت سے انتخابات کرانے ہیں اور اوپن بیلٹ کرنا ہے تو پھر چیئرمین کے الیکشن بھی اوپن بیلٹ کروائیے، پھر آپ پراپر لے کے آئیے. لیکن مفتاح صاحب یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے، مفتاح صاحب یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے کیا کہ اس وقت آپ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں صرف ایک نہیں ہوگا، ہم ترمیم کرنے کو تیار ہیں، پھر چیئرمین سینٹ بھی کریں، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سب کو اوپن کریں. دیٹ واز یور آپشن اینڈ اپرچونٹی کہ آپ یہ کرتے. آپ نے تو صرف انکار کیا اور بیان آپ یہ دے رہے ہیں ہاں جی ہوں اپنے ایم پی اے ناصرے نے پتہ لگیا نا ہوں کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے انہوں نے امینڈمنٹ کی کوشش کری، جب امینڈمنٹ نہیں ہوا تو پھر جا کے انہوں نے آرڈیننس کرا. مطلب یہ آئین کے اس سے کھلواڑ کرتے ہیں کہ جو چیز کلیئرلی آئین میں لکھی ہے کہ 3 انتخابات سینٹ، ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ کلوز بیلٹ کے تھرو یا سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا، اس کو آپ امینڈ آرڈیننس بھیج رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2.5 سال سے ان کی چوری نظر آئی کہ 2.5 سال پہلے پیسے سے جو اسپیکر صاحب کے گھر میں شاید پیسے وہ لین دین ہوئی ہے، نوٹیں گنی گئی ہیں. عمران خان یہ صاحب سوال بھی رکھیں کیا یہ تحقیقاتی کمیٹی یہ چیک کرے گی پیسے کہاں دیے گئے ہیں؟ کیا اس وقت کے اسپیکر کو پتا تھا؟ کیا اس وقت کے سی ایم کو پتا تھا؟ اور سر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 2.5 سال سے عمران خان کو پتا تھا. عمران خان نے خود کہا کہ میں نے دیکھے ہیں ٹیپیں دوسرے پارٹیوں کے لوگ پیسے گنتے ہیں. پھر اس کو قومی وطن پارٹی سے سلطان خان صاحب کو لے کے آئے، ان کو کیونکہ الیکٹیبل سے تو ٹکٹ دی، ان کو وزیر بنایا، نہ صرف وزیر بنایا بلکہ قانون کا وزیر بنایا. اور پھر آج وہ پرانی ایک عادت ہے کہ جس کو یوز کر لیا آپ نے پھینک دیا، تو جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے وہ ویڈیو لیک کر دی. مطلب اس قسم کی ایروگنس جو آپ دیکھیں کہ یہ جو کل انہوں نے کرا ہے کہ آنسو گیس برسا رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر، غریب لوگوں کے اوپر، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں اپنا خرچہ کم کرو. تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تو کم نہیں کرتے، وہ تو انفلیشن سے زیادہ تیز کرتا ہے. آپ تو روز ہیلی کاپٹر میں گھر پہ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں جس کا آپ نے آٹے کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو، اس کو بولتے ہیں جس کی آپ نے چینی کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو. اور آنسو گیس برسا رہے ہیں آپ، جو کہ 126 دن تو پارلیمنٹ کے اوپر آپ شلواریں لگاتے تھے، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ لٹکاتے تھے، آپ دوسرے کے اوپر مطلب آنسو گیس پھینک رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی بے حس حکومت جو ہے نا، میں نے ایمانداری کی بات ہے میں ذرا اس کا جواب لے لیتا ہوں اگر اجازت دیں باسی صاحب. جی میں باسی صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں، یہ تو میں آتا ہوں اس کے اوپر جو کل ہوا ہے شارع دستور پر، لیکن آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیا واقعی اسپیکر اسد کیسر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پرویز کھٹر کو پتا تھا یہ پیسے دیے جا رہے ہیں؟ سب ممبران آ کے کہہ رہے ہیں جناب پیسے تو انہوں نے دی. قائد صاحب بہت شکریہ. قائد صاحب یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان کی سیاست میں جو گرد آلود ہے اور اٹی ہوئی ہے اس گن سے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصولی طور پہ آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ ہم نے جب جو چیئرمین سینٹ کے میں دو جملے بولوں گا، چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس میں جو ہوا اسے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو وہی اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ابھی آج کہتے ہیں ڈس ایگری کرتا ہوں، پھر آگے جو دل کرتا ہے. سنیں انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے الیکٹرل ریفارم آن ریکارڈ ہے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس شفافیت کی کو سپورٹ کیا، آج بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کا سارا نیریٹو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی. ابھی جو سینٹ آپ نے جو بات کی چیئرمین کا جو عدم اعتماد تھا، اس پہ یہ چیخ رہے تھے. آج یہ پھر شفافیت اس دن جو ہوا ٹھیک ہوا؟ نہیں میں نہیں کہتا ٹھیک ہوا، لیکن میری بات سنیں، کیا ماضی میں غلط ہوا ماضی میں غلط ہوا. آج میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں، میں اپنے منہ پہ کیوں کالنگ بلنے دوں گا؟ آپ کہا کہ اس نے پیسے لیے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر پچھلے دور میں جب مفتاح صاحب کی حکومت تھی، ان کے دور میں یا اس سے پہلے غلط ہوتا رہا، آج ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ایونیوز ہیں، جو فورم ہے، ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرڈیننس جو ہے وہ غیر آئینی ہے؟ تو پھر اس کے اندر ڈیول نیشنلٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اگر اس پہ کوئی بات کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو چانس ہونا چاہیے، وہ آ کے الیکشن لڑیں. اگر کوئی جیت جائے تو وہ چھوڑ دے. اگر لیکن ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے. نہیں، ڈسپیوٹڈ تب ہوتا ہے آپ نے سیٹل نہیں کیا اب تک، اس کو پہلے سیٹل ہونے دیتے ہیں. یہ تو ایسا ایشو تھا جس پہ آپ کو شاید آپ نے بڑی سی بات کی ہے، ڈسپیوٹڈ ہے یہ، چلو ڈسپیوٹڈ ہے. ہماری جو انڈسپیوٹڈ ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا سیکشن نمبر 23 ہے، جو یہ بار بار کہتے ہیں، اس پہ یہ مان نہیں رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو اوپن کریں گے. نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیدھی بات ہے اس کو نہیں مان رہے تو ٹیڑھی مانیں گے. ہم نے تو جو ہمارا اپنا جو کانسیپٹ ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کو بہت زیادہ بیرون ملک پاکستانی ہے، وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے، ہماری فنڈنگ کا سورس ہے، ہماری پارٹی کی اوپر پروجیکشن کا سورس ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئیں, الیکشن لڑیں, اگر کوئی جیت جائے تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. سب سے پہلا سوال بخاری صاحب, بریک کے بعد, ہماری سیاست کے فیصلے نفع نقصان کے تحت ہوتے ہیں اور وقتی نفع نقصان کے تحت ہم سسٹمز کی ٹھیک کرنے کے لیے, سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے کام نہیں کرتے. لیکن میں شاہد صاحب کو سنا تھا, کہا جی فورن نیشنل آ کے کرے گا, یعنی فورن نیشنل اگر ہفتہ پہلے نیشنلٹی چھوڑ دے اور الیکشن لڑ لے اور جیت لے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ہفتہ بعد کرے گا تو وہ سالہ غدار بھی ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کا حق بھی نہیں. یہ اتنی کچھ دلیل وزندار نہیں ہے. اگر سسٹم کا اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی بات ہے, سارے بیٹھ جائیں, اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ کشتیاں جلا کے آنا چاہتے ہو تو پھر آؤ, سمجھ میں آتی ہے, سارے ایگری کر جائیں گے اس چیز کے اوپر. اگر ساروں کا خیال ہے کہ نہیں کشتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گڈ گائے, لیٹ ہم. نہیں, اگر کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو, نہیں میرا مطلب یہ کہ ایک آدمی باہر گیا ہوا ہے, وہ سیٹل ہے وہاں پہ, اور وہ اگر ٹرائی کرنا چاہتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے کی, کشتیاں جلانے والی بات نہیں, کشتیاں جلانی چاہیے نا. کشتیاں تب جلتی ہیں اگر اس کو یہاں موقع ملتا ہے, ادروائز اگر یہاں سے ایک کوئی مڈل کلاس بندہ باہر جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یا وہ چھوڑو یا چھوڑو, یہ تو آپ حق نمائندگی پہ پابندی لگا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے دونوں ایشوز پر, فورن نیشنلٹی پر بھی اور یہ بھی کہ کیا ہماری سیاست نفع نقصان کی ہے. بخاری صاحب, کیا کوئی سیاست میں سے ہارس ٹریڈنگ ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں, یا وقتی مفاد اگر ہو, لگتا ہو میرا فائدہ ہے تو نہیں ختم ہونی چاہیے, میرا نقصان ہو تو ختم ہونی چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ایسے لگے ہوئے ہیں, کل جو پروٹیسٹ ہوا اس کے اوپر, آپ کو لگتا ہے یہ آنسو گیس ٹھیک استعمال ہوئے گا؟ دیکھیں کل جو سین نظر آئے وہ جمہوریت میں ٹھیک تو نہیں ہے کہ کوئی لوگ لڑ رہے ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے پیرل ڈرا کیے کہ عمران خان صاحب نے تب یہ کہا, اس وقت یہ کہا. دیکھیں جو سیاسی کارکنوں کی جدوجہد ہوتی ہے وہ اس کی طرح ڈائنامکس اور ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, کسی ریفارم کے لیے. وہ آپ کہتے ہیں وہ این آر او کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں, وہ اب آپ آنسو گیس ماریں گے, آپ کہیں گے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. نہیں, ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی, یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ آئے, اب یہ آ رہے ہیں 26 کو, اگر یہ آگے, ویسے تو ان کا پتہ نہیں ہے, یہ پھر بھی درمیان. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں سرکاری ملازم اپنی تنخواہ کے لیے نہیں, سرکاری ملازم کا رائٹ ہے, اس کا پروٹیسٹ کرنا بھی رائٹ ہے, لیکن سرکاری ملازم کے اگینسٹ سرکاری ملازم ہی ہوتا ہے. ہم نے گلو باٹ نہیں بھیجے ہوئے تھے, اس کا شیشہ توڑنا, اس کا دیوار پھلانگنا ایک عام سیاسی کارکن سے مختلف ہے, لہٰذا اس کی ہینڈلنگ بھی مختلف ہوتی ہے, بیکاز اس کو امیجیٹ 24% 25% اس کو امیجیٹ ملنا ہوتا ہے. تو اس کو یہ صحیح موازنہ صحیح نہیں. آنسو گیس ٹھیک چلیے گا؟ نہیں, آنسو گیس کے علاوہ اگر کوئی بہتر ہو جاتا تو ٹھیک تھا, لیکن اگر کوئی دیوار پھلانگے گا, آپ کہہ رہے ہیں پھینٹا لگایا تو ٹھیک لگایا. نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ادھر بھی تو جو سرکاری ملازم ہی تھے نا, کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی تو نہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ جو پھینٹا لگا. لیکن اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی تنخواہ کے لیے شیشے توڑتا ہے اور دیواریں پھلانگتا ہے تو اس کو تو ہینڈل کرنا. آپ کا خیال غلط کیا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن کیا کرتے ہیں ہم ان کو دیواریں پھلانگنے دیتے. اس کے بدلے اگر سیاسی کارکن ہوں جو کسی بڑے مقصد کے لیے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. بخاری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, میں تو پاگل ہو گیا, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے بالکل. جو کچھ صداقت عباسی صاحب فرما رہے ہیں, میں ذرا ان کو 2-3 حوالے پرانے دے دیتا ہوں, پھر اس سے شاید کچھ سمجھ آئے بات ان کو. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ اگر کسی پولیس والے نے میرے کسی ورکر کو ہاتھ لگایا تو اس کو میں خود پھانسی دوں گا. یہ بیان کس کا تھا؟ صداقت عباسی صاحب, کچھ یاد ہے آپ کو؟ عمران خان ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے, 1 سال سے ان کی جدوجہد بالکل پیسفل تھی, حکومت کو انگیج کر کے وہ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے تھے. not a bird ever fluttered in their rallies. آپ کو بھی یاد ہے کاشف, آپ نے بھی پروگرام کیے اس کے اوپر. ایسے ورکرز کی لاٹ کو اگر آپ اس طرح سے پولیٹیکلی ڈیمنائز کریں گے, اگر آپ ان کو اچھا کام کر کے کہ ان کے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا آپ ان کو اس طرح سے کنڈیم کریں گے, صداقت عباسی صاحب یہ ٹھیک بات نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ آپ ایک گراس روٹ لیول کے سیاسی ورکرز ہیں. آپ کا تو دل دھڑکنا چاہیے عوام کے مسائل کے لیے. آپ نے اس دفعہ بجٹ میں 1 پیسہ ان کا بڑھایا نہیں ہے, 1 مہینے میں 2 دفعہ بجلی گیس کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں اور قیامت ڈھا رہے ہیں اس کے اوپر. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں کیوں تھے؟ جو عمران خان صاحب آپ کی سیاسی کارکن ورسز پولیس تھا, آپ کی آج عمران خان صاحب کو تنخواہ بڑھانے میں عمران خان نے اپنی جیب سے نہیں دینا تھا. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ملک پہ خالی سیاستدان اور سرکاری ملازم کا حق نہیں ہے, اس ملک پہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے جس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کی جدوجہد کو
ان کے پیسفل پروٹیسٹ کو تو حق مانتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح یعنی قانون توڑنے کی اجازت ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوبارہ کیا یہ پیسے عمران خان صاحب کی ذاتی پراپرٹی جانے تھے؟ اسی خزانے سے جانے تھے نا، لیکن کیوں ایک ایک پیسہ بچا رہے ہیں تاکہ ملک کی معیشت کھڑی کریں؟ یہ سب نے سمجھنا ہے، اور اس کو سیاسی جدوجہد سے پلیز کمپیئر نہ کریں۔ جب لوگ اپنے ذاتی تنخواہ کے لیے نکلتے ہیں ان کا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے، لیکن دیواریں پھلانگنے کا رائٹ میرا خیال ہے ان کا نہیں۔ مفتاح صاحب کوئک رسپانس صاحب۔ میں آپ کو صداقت عباسی صاحب میری گزارش یہ یہ بیان ذرا لوگوں تک پہنچ لینے دیں، وہ آپ کو بتائیں گے پھر کہ آپ نے کیا فرمایا۔ جی مفتاح صاحب گزارش کر رہے ہیں اپنے ساتھ میں، آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں۔ صداقت صاحب میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس وقت جو ہے نا میں خدا نخواستہ یہ کہہ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ طاقتور لوگ ہیں، اس وقت آپ لوگوں کی کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اپنے لوگ ہیں جو آئے ہوئے تھے، حکومت کے ورکرز، یہ آپ کی فائلیں اٹھا کے چلتے ہیں، یہ نائب قاصد ہیں، آپ کو چائے پلاتے ہیں، یہ آپ کے وزیروں کی گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے۔ یہ کیا بول رہے ہیں کہ میری 27,000 روپے کی تنخواہ میرا پورا نہیں ہوتا، آپ نے آٹا قیمت ڈبل کر دی، آپ نے چینی کی قیمت ڈبل کر دی، آپ نے بجلی 3 روپے 54 پیسے آج آپ نے بڑھا لیے، 1 روپے 95 پیسے کچھ دن پہلے بڑھائے تھے، آج 1 روپے 53 پیسے آپ نے اور بڑھا لیے۔ یہ کہاں سے بجلی کا بل دے گا؟ یہ بچے کی اسکول کی فیس دیتا ہے تو ماں باپ کی دوائی نہیں دے سکتا، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس نہیں برسانا چاہیے میرے بھائی، یہ طاقت کا نشہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ کرتے ہیں، آپ اگر اس سے بہتر لوگ ہیں تو یہ حرکت نہ کریں۔ ہم کو اسٹالن ہو گئے، ہم کو ہٹلر ہو گئے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا قانون ہوگا۔ ارے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دو، میرا پورا نہیں ہو رہا، آپ اس کے اوپر آنسو گیس مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے، اگر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ختم ہونے دے، بھائی میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، لیکن میری بات ختم کرنے دیں سر، میری بات ختم کرنے دیں کہ یہ ان کا یہ رائٹ ہے، آپ کو تھوڑی سی برداشت دکھانی چاہیے۔ ہر آدمی کو غرور نہیں دکھائیں، یہ فرعونیت کا وقت نہیں، یہ فرعونیت کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے عثمان بزدار کے لیے کہ وہ پورے پاکستان کی، پورے پنجاب کی گندم اسمگل کرا دیتا ہے، افغانستان میں آپ کچھ نہیں بولتے۔ جب آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جہانگیر ترین کی کرپشن کے لیے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ اگر مفتاح صاحب آپ کو غریبوں کا اتنا خیال ہوتا تو یہ 38-38 ہزار جو ہے نا کیپیسٹی پہ معاہدے نہ کرتے، اتنے قرضے نہ بڑھاتے، 20 ڈالر کے خسارے نہ چھوڑتے کہ اس ملک میں عمران خان کو مشکل ہوتی، تو ہم ان کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے بیڑا غرق کیا پچھلے 5 سال اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی آج ہم سکسیسفل ہیں، پاکستان کی معیشت ٹھیک بھی ہو رہی ہے، وہ خسارے بھی کم ہو گئے، اور انشاءاللہ مہنگائی کی ریشو بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے، ایک بات کو پکڑ کے اگر آپ نے سیاست کرنی تھی وہ ناکام ہوگی۔ حکومت نے طریقے سے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہینڈل بھی کر دیا، اور خدا نہ خواستہ آپ کی طرح کو گلو بٹ بھی نہیں بھیجے، اور معاملات سارٹ آؤٹ بھی ہو گیا۔ اگر مہنگائی کے لیے رونا ہے تو آپ کی اور نواز شریف کی حکومت کو لوگ رو رہے ہیں، روتے رہیں گے۔ ہاں لیکن سر یہ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ کس وجہ سے، میں اپنے ادارے کے خلاف نہیں نکلوں گا کہ میں احتجاج کروں، کیوں؟ کیونکہ آئی تھنک میں I'm okay، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جاب سیکیورٹی نہیں ہے نا، آپ کا ادارہ پرائیویٹ ہے، if you know you cannot be fired۔ اگر میں نکالا نہیں جا سکتا لیکن میں گھر نہیں چلا سکتا، کیا یہ رائٹ خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں خاموش، دیکھیں 2 باتیں، خاموش رہنا، مظاہرہ کرنا، اس کو اکوموڈیٹ کرنا، ان کی بات سننا، یہ سب جائز ہے، لیکن کیا سرکاری ملازم کو اجازت ہو کہ وہ دیواریں پھلانگ کے جا کے پارلیمان میں جائے، یا دیواریں پھلانگ کے پولیس کو پتھر مارے، پولیس کو زخمی کرے؟ وہ جو دوسرا طرف کھڑا ہے نا، وہ بھی کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے، اسی ریاست کا ملازم ہے، وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ اگر اس کی تنخواہ بھی ہوتی نا، اس نے بھی آگے تری بیٹھ جانا تھا ویسے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے جمہوری رائٹ کو مانتے ہوئے پیسفل ہونا، کیونکہ وہ آرگنائز پولیس کا پے سٹرکچر سیپریٹ ہے، یاد رکھیے گا، پولیس کا پے سٹرکچر سیپریٹ ہے، اس لیے پولیس اس کا حصہ نہیں تھی۔ اگر یہی پے سٹرکچر ہوتا ان کا، وہ بھی آج یہیں کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ کل تو آپ کے صوبوں میں معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن I understand کہ انلیگل ایکٹیویٹی نہیں، میں انلیگل کی بات کر رہا ہوں، پیسفل پروٹیسٹ کی تو میں پہلے جملے سے کہہ رہا ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہر شہری کا رائٹ ہے۔ بخاری صاحب ذرا تھوڑا سا سینٹ الیکشن پہ دوبارہ، میں نے جو بریک سے پہلے آپ کے ساتھ پاس ہی آنا تھا اس کے لیے کہ ہماری پالیٹکس سر ذاتی مطلب سیاسی نفع نقصان کی سیاست، ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے، ہم اس لیے فیصلہ کرتے کہ آج اگر میں نے ان کی مخالفت کی، جیسے کہ سینٹ کا بل ہے تو
تو آج تحریک انصاف کا نقصان ہے. ان کا نقصان ہونے دو ملک کا یا نظام ٹھیک کرنے کا. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ سر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کافی کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اگر ذاتی نفع نقصان کے حساب سے آپ سیاست کریں گے تو وہ ملک کی سیاست نہیں ہے, وہ جمہوری سیاست نہیں ہے, وہ پرسنل انٹرسٹ کی سیاست ہے, اور اس کو ہر لیول پر کنڈیم کرنا چاہیے. جو پچھلوں نے کی وہ بھی قابل مذمت ہے, جو اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ قابل مذمت ہے, اس لیے کہ آج کی جو رجیم ہے یہ احتساب کا نعرہ لے کے, یہ شفافیت کا نعرہ لے کے, یہ انصاف کا نعرہ لے کے آئی تھی. جو غلطیاں ماضی والوں نے کی تھی وہ بھگتیں گے, بھگتنا چاہیے. لیکن جو غلطیاں اب ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر, لیکن ابھی تو میں بل کی بات کریں نا سر, غلطیوں کے اوپر تو بحث ہوتی ہے, جب غلطی ہوتی ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. اس وقت ایک بل ہے, میں صرف اس بل کی بنیاد پر, سر ایک سیکنڈ سن لیجیے گا, میں اس بل کی بنیاد پر یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوا ہے سر, ہر سیاسی جماعت یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ, یہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا ہے, کوئی گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے, مجھے گورنمنٹ کو اپوز کرنا ہے. وائی؟ بیکاز میں نے اس کو اپوز کرنا ہے, مجھے اس کا فائدہ اس وقت یہ ہے کہ میں ان کو اپوز کروں. یہ کب تک چلائیں گے اس طرح؟ دیکھیں کاشف, دو تین طریقے ہیں اس کو ساری صورتحال کو دیکھنے کے. ایک تو اگر آپ کو کسی وقت میں کوئی چیز سوٹ کر رہی ہو اور آپ کہیں کہ اس کو کانسٹیٹیوشن سے نکال کے باہر پھینک دیں, یہ وتیرہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ رویہ ہی جمہوری نہیں ہے. کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کیا ہوتا یا اس میں گنجائش ہوتی یا ویگ ہوتا, کوئی ویگ نہیں ہے اس کو, کوئی ایمبیگوس چیز نہیں ہے اس کے اندر. 2 الیکشن جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہونے ہیں, وہ طے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, دیٹ مینس کہ باقی کے سارے جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے, تو پہلے اپنی پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے اس کو انگیج تو کریں, ان سے بیٹھ کے بات تو کریں. آپ کو تو اتنی جلدی ہے, انگیجمنٹ کی بات آ گئی. بات ٹھیک سر, آپ کہہ رہے پہلے نہیں, میں ایک مختصر, میں ذرا مفتاح صاحب کی بات تو اپنی جگہ نا وہ چھوڑ دیں. آپ نے جس ہیسٹ کا مظاہرہ کیا ہے اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی انٹرسٹ ہے. آپ نے پہلے کیبنٹ میں اس کی اپروول دی اور کہا کہ یہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہو جائے گی. پھر آپ نے جب سر, لیکن اگر ذاتی انٹرسٹ تو دیکھیں پھر آپ اسی طرف آرگومنٹ جا رہا ہے. مسئلہ ذاتی انٹرسٹ کا نہیں ہے سر. دیکھیں ہیسٹ ہو یا نہ ہو, پولیٹیشین کو وہاں رش کرا رہے ہیں, میں رش کر دیتا ہوں. لیکن سر کیونکہ میں نے بریک سے پہلے میں مفتاح صاحب سے بھی لینا چاہتا ہوں. میں نے دیکھیں, میں اگر اپوزیشن ہوں اور میں نے سر میری بات سنیں, میں اگر اپوزیشن ہوں اور میں نے اصولی بات کرنی ہو, میں کہوں دیکھیں آپ جلدی کر رہے ہیں, اس کے اندر سے ڈیول نیشنلٹی نکالیں, ہم اس پہ اگری نہیں کرتے. اس کے اندر آپ چیئرمین سینٹ بھی ڈالیں, نو کانفیڈنس کے ووٹس بھی ڈالیں, ہم اس کے اوپر آپ کی حمایت کرنے کا سوچ سکتے ہیں. کوئی اس کے لیے آپ کی اس بات کے بعد مزید کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے, کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں. آپ نے جو کہہ دیا that is the sum total of this program. اگر حکومت غلط ہے نا اپنی اپروچ میں مفتاح صاحب, تو اپوزیشن کی اپروچ بھی کوئی مثالی نہیں ہے, اور اپوزیشن بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے. سر گزارش یہ ہے کہ جتنی عمران خان وہ آدمی ہے کہ جس نے بلیں جلائے تھے, تو آپ ہم کو اس کے ساتھ نہ کھڑا کریں. اس نے لوگوں کو کہا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجا کرو, وہ تو ہم کو اس طرح اپوز کرتا تھا کہ ریاست کو اپوز کرتا تھا. اس نے کہا آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کہ ان کو قرض نہیں دو, ہم قرض نہیں دیں گے. ہم نے ایمنسٹی لے کے آیا, جس سال میں فائنانس منسٹر ایمنسٹی لے کے آیا, اس کے اندر وہ کھڑے وہ کہتے تھے کہ جس نے ایمنسٹی دی ہے اس کو ایمنسٹی اس کی واپس پکڑ لیں گے. تو عمران خان صاحب نے تو ریاست کی مخالفت کری ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ جو بات تھی سر, میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن الیکشن کرانا ہے اور اس کو بھول جائیں, چلے 18 میں آپ نے جو بھی گڑبڑ کری, آپ کو یاد ہے وہ قدوس صاحب تھے بلوچستان کے چیف منسٹر, ان کو بول کے آئے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے سنجرانی صاحب کے الیکشن میں انہوں نے کیا کرا, ان سب چیزوں کو بھول جائیں. ہم نے عمران خان کے یہ گناہ معاف کرے. اب آپ یہاں پہ اگر آ رہے ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ ڈیول سٹیزن غدار ہوتے ہیں, لیکن آپ اگر پاکستان میں سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پاکستانی بن جائے نا. یہ تو نہیں کہ میں الیکشن جیتوں گا تو میں فورن سٹیزن شپ چھوڑوں گا, ورنہ نہیں. آپ پہلے چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں. جو اصولی موقف ہے نا ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ بریف کیس لے کر پاکستان آئیں اور سیاست نہ کریں کہ جس دن آپ کی وزارت ختم ہوئی آپ بریف کیس لے کے چلے گئے. آپ اس ملک میں رہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم غدار ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس ملک میں رہنے والا اس ملک کی سیاست کرے. آپ نے یہ ڈالا آپ کے دوستوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, حالانکہ آپ حالانکہ اسٹیٹمنٹس آپ دے سکتے ہیں. یہ کاشف بھائی آپ دکھا سکتے ہیں عمران خان کے سلاٹس کو, اس نے کہا اوورسیز پاکستانی کیسے سیاست میں آ سکتا ہے, یہ آپ کے سلاٹس. جی بالکل. عمران خان کے تو ٹھیک ہے, ہر اسٹیٹمنٹ پہ عمران خان کا دوسرا, ہر الٹا دونوں طرف کے اسٹیٹمنٹ عمران خان کی, تو عمران خان کی بات کو تو چھوڑ دیں. اب آپ آئیے کہ آپ کو اگر یہ کرنا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سیدھا چاہیے, تو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے, اپوزیشن کو انگیج کرتے اور بولتے کہ دیکھو ہم سینٹ کے چیئرمین کے, ڈپٹی چیئرمین کے, اسپیکر کے الیکشن. سر لیکن یہ آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا مفتاح صاحب, وہ ایک مانگ رہے ہیں, آپ کہیں گے ہول پورا ہولسٹک پیکیج آئے گا تو ہم حمایت کریں گے. سر نہیں کہہ رہے سر, آپ کہتے ہیں اب ان کا نقصان ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے.
نہیں میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں سر، دیکھیں یہ بات سر آپ کا کہنا مفتاح اسماعیل کا کہنا اونجی ہے جی میں جا کے امریکہ کے صدر کو کچھ کہہ دوں گا، سر آپ کی میٹر ہی نہیں کرتی بات، یہ بات تو مریم نواز شریف سے آنی چاہیے، یہ تو وہی بات ہوگی میں جو بائیڈن کو کہوں یار پاکستان سے تعلقات اچھے میں آپ کو کل گزشتہ کل یا پرسوں میرے خیال سے شاید عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کری ہے، ہمارا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور یہ بات ہم نے کہی ہے کہ آپ پورا کمپریہنسو ریفارمز کریں، آپ یہ تھوڑی سر ایک ٹویٹ مریم نواز شریف کی طرف سے آ جائے مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ یہ کہتی ہے جی اب یہ پھنسے ہوئے نا اس وجہ سے پرسوں شاید عباسی نے پوری موقف پریس کانفرنس کری ہے، پوری جامعہ پریس کانفرنس کری ہے، آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ زور سے پہلے ہم سچ بولیں گے، زور کے بعد جھوٹ بولیں گے، یہ کیا بات ہے کہ آپ بولے آدھا الیکشن اوپن کر دو آدھا الیکشن کلوز کر دو، آپ کہتے ہیں لائن کے اس والے کچھ اور کہیں گے، آپ کی پارٹی میں بھی دو لائن ہے نا۔ سر ایک اور گزارش کر دوں سر، ایک اور گزارش کر دوں سر، یہ میں پھر سے سر میں سر پھر سے کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ہے نا سر یہ اس قسم کی بات کرنا ہے کہ ہم وہ اس کو اس ٹائپ کی اجازت ہونی چاہیے پروٹیسٹ کرنے کی، اس ٹائپ کی یہ حکومت کے فیصلے نہیں ہوتے کہ کس کو کیا پروٹیسٹ کرنا ہے، اگر کوئی پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا ہے اپنی تنخواہ کا تو اس کے اوپر شیلنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کو شیلنگ نہیں کرنی چاہیے، آپ تو تنخواہ اس کو اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر اس کو دیکھیں آپ 12,500 ارب روپے کا انہوں نے قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھا دیا ہے، ایک پیسے کا ایک کھوٹے پیسے کا قرضہ واپس نہیں کیا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بولتے ہیں قرضہ واپس کیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کسی بھی ملک میں باہر کے ملکوں میں باہر کی جمہوریتوں میں اس سے لیے ترقی کی ہے ڈیموکریسی نے اور ان کی کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر ہوئی ہے کہ ایشوز پر اصولی پوزیشن لی جاتی ہے، سیاسی پوزیشن نہیں لی جاتی، نفع نقصان کی پوزیشن نہیں لی جاتی۔ آئی ایم شور کہ اگر باہر کے ملکوں میں سیاسی جماعتیں پہلے یہ سوچ رہی ہوتی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور کوئی دوسری پارٹی آ کے یہ تجویز سامنے رکھ دے، ان کا ووٹر ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہمارے ملک میں یہ پریکٹس ہے کہ ہمارا موقف حکومت میں کچھ اور ہے، اپوزیشن میں کچھ اور ہے، اصولی سیاست کریں۔ اس ملک کے جو قوانین بہتر کر سکتے ہیں سارے کسی چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں، برائے مہربانی اس کو ٹھیک کریں، اس کے علاوہ چارہ بہت مشکل ہے کہ یہ خراب نظام خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.